अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मेजर प्रमोद कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक के साथ दौड़ता हुआ इमारत के ऊपरी तरफ किनारे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसने इमारत की छत पर मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गनों को कंप्यूटराइज करके ऑटोमेटिक कर दिया था। इसके बाद वो तेज़ी से छत से नीचे आ गए थे। बमबार तैयारे अभी जजीरे से काफ़ी दूर थे, इसलिए मेजर प्रमोद ने कैप्टन तारिक को कहा कि वो जाकर कर्नल फरीदी और इमरान को बमबार तैयारों के बारे में इतला दे और फिर दौड़कर ऊपरी तरफ आ जाए, क्योंकि मेजर प्रमोद के ख्याल के मुताबिक किनारे से नीचे किसी क्रेक में छूट जाना इनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इनके नुक्ते नज़र से बमबार तैयारों ने इस इमारत, जजीरे और इर्द गिर्द समुंदर पर बमबारी करनी है। और फिर मेजर प्रमोद और कैप्टन तौफीक दोनों किनारे पर पहुंचे तो इसी लम्हे इन्होंने दूर से कैप्टन तारिक को दौड़ कर आते देखा। बमबार तैयारे अभी दूर थे और फिर मेजर प्रमोद ने पानी में छलांग लगा दी। इसके पीछे कैप्टन तौफीक भी पानी में कूद गया और थोड़ी देर बाद वो पानी से निकलकर वाकई एक क्रेक के अंदर पहुंच गए। चंद लम्हों बाद कैप्टन तारिक भी वहां पहुंच गया और इससे तकरीबन 5 मिनट बाद जजीरे पर एंटी एयरक्राफ्ट गनें चलने और इंतहाई खौफनाक बमबारी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एयरक्राफ्ट गनें तो चंद लम्हों बाद ही खामोश हो गईं, जबकि बमबारी मुसलसल जारी थी और जिस क्रैक में ये तीनों मौजूद थे वो इस तरह लरज रहा था जैसे किसी भी लम्हे इसके परखचे उड़ जाएंगे। बॉस, हम यहाँ गैर महफूज हैं, कैप्टन तौफीक ने कहा। नहीं, ये सबसे महफूज जगह है। हाँ, अगर इस क्रैक के एन ऊपर कोई बम गिरा तो दूसरी बात है, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। तो कैप्टन तौफीक ने असबात में सर हिला दिया। पानी में भी बम गिर रहे थे और पानी फवारों की तरह फ़िज़ा में उछल रहा था, लेकिन वो बहरहाल अभी तक बमबारी और पानी से महफूज थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बमबारी ख़त्म हो गई और फिर बमबार तैयारों के वापस जाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। तो मेजर प्रमोद ने बेख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया, क्योंकि एक लिहाज से वो और इसके दोनों साथी इस खौफनाक बमबारी के बावजूद सही सलामत रह गए थे। बॉस, क्या इस खौफनाक बमबारी से नीचे मौजूद लेबॉर्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये बमबारी लेबॉर्ट्री के अंदर से किसी ने कॉल करके कराई है। इससे तो जाहिर होता है कि इन्हें यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। फिर ऊपर चलें? मेजर प्रमोद ने कहा। नहीं, अभी ठहरो। हो सकता है कि बमबार तैयारे दूसरा राउंड मुकम्मल करें, फिर हमारा बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक ने इस्बात में सर हिला दिया। मुझे खदशा है बॉस कि कर्नल फरीदी और ईमान के साथियों में से कोई ना कोई इस बमबारी का शिकार ज़रूर हुआ होगा। वो बेहद होशियार और हमसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, इसलिए बेफिक्र रहो, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तारिक ने इस्बात में सर हिला दिया। मेरा ख्याल है बॉस कि अब काफ़ी देर हो गई है, अब हमें ऊपर जाना चाहिए, कैप्टन तौफीक ने कहा। हाँ, आओ, मेजर प्रमोद ने कहा। और इसके साथ ही वो क्रैक से निकलकर ऊपर चढ़ने के लिए मुड़ने ही लगा था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ बॉस? इसके पीछे मौजूद कैप्टन तौफीक ने कहा। ये पानी में बुलबुले क्यों उठ रहे हैं? मेजर प्रमोद ने होंठ चबाते हुए एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह हाँ बॉस, यूँ लगता है कि नीचे से गैस लीक हो रही है, कैप्टन तौफीक ने कहा। हो सकता है कि बमबारी की वजह से ये गैस लेबॉर्ट्री के किसी हिस्से से लीक हो गई हो। अगर ये लीकेज वाली जगह मिल जाए तो हम लेबॉर्ट्री में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए गोताखोरी के लिबासों की ज़रूरत है और वो तो हमारे पास है नहीं। कैप्टन तौफीक, तुम कैप्टन तारिक को साथ लो और इस साइड में मौजूद क्रैकों को चेक करो। मुझे याद है कि कर्नल फरीदी ने बताया था कि वो और इसके दोनों साथी इमारत के ऊपरी तरफ से किनारे पर पहुंचे थे। इन्होंने यकीनन गोताखोरी के लिबास किसी क्रैक में उतारे होंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे वापसी तक ये बुलबुलें बंद हो जाएं और हम सिमत खो बैठेंगे, मेजर प्रमोद ने कहा। तो कैप्टन तौफीक और कैप्टन तारिक दोनों पानी में उतर गए और फिर तैरते हुए आगे बढ़ते चले गए, जबकि मेजर प्रमोद वहीं खड़ा पानी से निकलने वाले बुलबुलों को देखता रहा। फिर अचानक बुलबुलों में कमी आना शुरू हो गई और मेजर प्रमोद बेख्तियार चौंक पड़ा। एक बार तो इसका इरादा हुआ कि वो पानी में छलांग लगा दे,
اور گہرائی میں جا کر ان بلبلوں کا ماخذ چیک کرے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو روک لیا کیونکہ بلبلوں کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ گیس بہت گہرائی سے لیک ہو رہی ہے، اور انتہائی گہرائی میں بغیر غوطہ خوری کے لباس کے جانا اپنے آپ سے زیادتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن توفیق اور کیپٹن طارق واپس آ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں غوطہ خوری کے لباس موجود تھے، ان کی تعداد بھی 3 تھی۔ پھر کریک میں جا کر مرزا پرمود اور اس کے ساتھیوں نے غوطہ خوری کے لباس پہنے اور سروں پر کینٹوپ ایڈجسٹ کر کے وہ ایک دوسرے کے پیچھے پانی میں اتر گئے۔ بلبلے اب کم ظاہر ہو رہے تھے اور ان میں وقفہ زیادہ آ گیا تھا، لیکن بہرحال ابھی تک ان بلبلوں کا سلسلہ جاری تھا۔ مرزا پرمود گہرائی میں اترتا چلا گیا اور پھر واقعی کافی گہرائی میں جانے کے بعد وہ ایک جگہ رک گئے۔ یہاں سے بلبلے ایک چٹان کے رکھنے سے نکل کر اوپر جا رہے تھے۔ چٹان کے اس حصے کی ساخت بتا رہی تھی کہ چٹان شاید بمباری کی وجہ سے ہل گئی ہے، جس کی وجہ سے رکھنے کا منہ کھل گیا ہے اور اندر سے گیس باہر آنے لگ گئی ہے۔ مرزا پرمود نے اس چٹان کو دونوں ہاتھوں سے ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، تو اس نے اس چٹان اور اس کے ساتھ موجود چٹانوں کا بغور جائزہ لینا شروع کیا، لیکن یہ سب قدرتی چٹانیں تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قدرتی طور پر جڑی ہوئی تھیں۔ باس، یہاں اگر بم مارا جائے تو اس سے کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا۔ بم؟ مگر ہمارا سامان تو ہیلی کاپٹر میں ہی رہ گیا تھا اور اب تو بمباری کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کرنل فریدی اور عمران صاحب کے پاس بم موجود ہو۔ نہیں، جس انداز میں انہیں بمباری سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا ہے، اس سے لگتا ہے ان کے پاس بھی اب کچھ نہیں ہوگا، مرزا پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے باس؟ کیا واپس بانٹو جا کر وہاں سے سامان لایا جائے؟ باس، میرا خیال ہے کہ ہم اوپر سے پتھر لا کر اس چٹان پر مارے تو اسے توڑا جا سکتا ہے۔ نہیں، اتنی گہرائی میں پتھر کی ضرب پانی کے دباؤ کی وجہ سے اتنی زوردار نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے۔ مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، مرزا پرمود نے کہا۔ باس، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اچانک کیپٹن توفیق کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تو مرزا پرمود تیزی سے کیپٹن توفیق کی طرف مڑا، جو اس سے نیچے گہرائی میں ایک جگہ جڑی ہوئی چٹانوں کے قریب موجود تھا۔ مرزا پرمود نیچے گیا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ جس جگہ کیپٹن توفیق موجود تھا وہاں ایک کافی بڑا سوراخ تھا، اور یہ سوراخ اس ٹائپ کا تھا جیسے یہاں سے کوئی پتھر گہرائی میں گر گیا ہو، اور اس سوراخ کی دوسری طرف ہلکی سی روشنی پانی میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اوہ، یہاں سے اندر پہنچا جا سکتا ہے، مرزا پرمود نے سوراخ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے پیر میں موجود غوطہ خوری کے جوتے اتار کر اپنا وہ پیر اس سوراخ میں اندر کر کے پیر کو پوری قوت سے جھٹکا دیا، تو پانی میں بلبلے سے اٹھنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ٹانگ اندر کسی خلا میں پہنچ گئی۔ اس نے تیزی سے پیر واپس کھینچا اور پھر پہلے سے ساتھ والی جگہ پیر رکھ کر اس نے ایک بار پھر پیر کو جھٹکا دیا، تو اس بار پیر خاصا اندر چلا گیا۔ مرزا پرمود نے اسے جسم کو تیزی سے موڑا اور پھر پیر باہر کھینچ کر اس نے غوطہ خوری والا مخصوص جوتا پہن لیا تاکہ آسانی سے تیر سکے۔ اب اس جگہ پر اتنا بڑا سوراخ ہو چکا تھا جسے ایک آدمی سمٹ کر اندر جا سکے، البتہ اندر پانی جانے لگ گیا تھا۔ آؤ، مرزا پرمود نے کہا، اور پھر وہ تیرتا ہوا اس سوراخ میں اندر گھستا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ چھپاکے سے کسی گہرائی میں پانی کے اندر جا گرا، لیکن چونکہ اس کے جسم پر غوطہ خوری کا جدید ترین لباس موجود تھا، اس لیے اسے کوئی چوٹ نہ لگی۔ اسی لمحے اس کے پیچھے کیپٹن توفیق اور اس کے پیچھے کیپٹن طارق بھی اندر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کنواں تھا جس میں اب لبالب پانی بھر گیا تھا، اور چونکہ پورا کنواں لبالب بھر گیا تھا اس لیے اب باہر سے پانی اندر نہ آ رہا تھا۔ مرزا پرمود کینٹوپ میں موجود ٹارچ کی مدد سے اس کنویں میں گھومتا ہوا اسے چیک کرتا رہا، لیکن کنویں میں سوائے دیواروں کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ باس، اس کی تہہ میں راستہ ہے۔ اچانک کیپٹن طارق کی آواز سنائی دی تو مرزا پرمود تیزی سے گہرائی میں اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واقعی ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایک بہت بڑا پائپ دیوار میں موجود تھا، لیکن اس کا منہ کسی دھات کے ٹکڑے سے باقاعدہ بند کر دیا گیا تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ کنواں باقاعدہ کسی کام آتا تھا، لیکن پھر اس سے کام لینا تو کر دیا۔ یس باس، اگر ہم اس پائپ کا دہانہ کھول لیں تو ہم اس پائپ کے ذریعے آسانی سے لیبارٹری میں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن کس طرح کھولیں؟ یہ تو باقاعدہ ویلڈ شدہ لگتا ہے، مرزا پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
یہاں اگر پانی نہ ہوتا تو میری جیب میں مشین پستل موجود ہے، میں اس پر فائر کر دیتا، مجھے یقین ہے کہ اس کی موٹائی زیادہ نہیں ہوگی۔ کیپٹن توفیق نے جواب دیا، یہاں تمہارا مشین پستل کام نہیں دے سکتا، میجر پرمود نے کہا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ راستہ تو بہت اچھا مل گیا ہے، کیپٹن توفیق نے کہا۔ ایک کام ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میجر پرمود نے کہا، وہ کیا باس؟ اس بار اس کے کانوں میں کیپٹن توفیق اور کیپٹن طارق دونوں کی بیک وقت آواز پڑی۔ مشین پستل کے دستے سے اسے توڑا جا سکتا ہے، میجر پرمود نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں کوشش کرتا ہوں، کیپٹن توفیق نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ خوری کے لباس کی سائڈ پر مخصوص زپ کو کھولا اور اندر ہاتھ ڈال دیا، اور پھر جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری مشین پستل موجود تھا۔ پانی میں آ جانے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ فائر تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا تھا، اور پھر واقعی کیپٹن توفیق نے اسے ہتھوڑے کے سے انداز میں پائپ کے منہ پر مارنا شروع کر دیا، لیکن پائپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کناروں پر مارو، کناروں پر، میجر پرمود نے کہا، تو کیپٹن توفیق نے کناروں پر مارنا شروع کر دیا، اور پھر اس بار تیسری یا چوتھی ضرب پر وہاں سے کنارہ ٹوٹ گیا تو کیپٹن توفیق میں جیسے قوت اور جوش دگنا ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے کناروں پر مشین پستل کا دستہ مارنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد اسے کامیابی ملنا شروع ہو گئی۔ پائپ کے اندر موجود دھات کا ڈھکن پائپ کے کناروں سے ٹوٹتا چلا گیا۔ باس، پائپ کا منہ کھلتے ہی پانی اندر جانا شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، لیکن کوئی راستہ تو مل جائے گا، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، میجر پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد واقعی پائپ کا منہ پوری طرح کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی پانی تیزی سے اندر جانے لگا۔ میجر پرمود اور اس کے ساتھی اس لیے رک گئے کہ پانی پوری طرح پائپ میں بھر جائے اور پھر وہ اندر جائیں گے تاکہ تیرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں، لیکن چند لمحوں بعد پانی اندر جانا بند ہو گیا تو وہ سب چونک پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پائپ آگے جا کر اوپر کو بلند ہو گیا ہے، اس لیے مزید پانی اندر جانا بند ہو گیا ہے، میجر پرمود نے کہا۔ پھر تو باس اس پائپ کے ذریعے اندر سے کوئی چیز اس پائپ میں پھینکی جا سکتی ہوگی، کیپٹن توفیق نے کہا۔ ہاں، بہرحال آؤ، میجر پرمود نے کہا، اور پھر وہ اس چوڑے پائپ کے منہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں چونکہ پانی بھرا ہوا تھا اس لیے وہ پانی کے اندر تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن واقعی تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پائپ اوپر کو بلند ہو گیا تھا، اور پھر پانی بھی یہاں پہنچ کر ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے میجر پرمود رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غوطہ خوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے بعد آگے پانی تھا ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں نے بھی غوطہ خوری کے لباس اتار دیے۔ پائپ میں آگے بڑھنا بے حد مشکل ہوگا، اس لیے پوری طرح احتیاط کرنا ہے۔ ہمیں پائپ کے اندر سے اوپر چڑھنے کی ٹریننگ ہے باس، کیپٹن توفیق نے کہا، تو میجر پرمود مسکرا دیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور واقعی ٹریننگ کی وجہ سے اس پائپ کے ذریعے اوپر جا رہے تھے، ورنہ شاید وہ پھسل کر نیچے گر جاتے۔ تھوڑی دیر بعد میجر پرمود کا سر پائپ کے دوسرے دہانے سے باہر آ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں ہے جو گول تھا۔ میجر پرمود پائپ سے نکل کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن توفیق اور کیپٹن طارق بھی پائپ سے باہر آ گئے۔ کمرے کے دائیں ہاتھ پر دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ میجر پرمود نے جیب سے مشین پستل نکالا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ میجر پرمود نے ایک نظر اس راہداری میں ڈالی اور پھر اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اس راہداری میں داخل ہوا اور دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے کہ اچانک سائڈ دیوار سے سفید رنگ کی گیس کا بھپکا سا نکلا، اور اس کے ساتھ ہی دوڑتا ہوا میجر پرمود بے اختیار لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ مشین پستل پہلے ہی اچانک گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور پھر اس کے ذہن پر تاریکی نے مکمل طور پر قبضہ جما لیا۔ رونالڈ لمبے قد اور بھاری جسم کا مالک نوجوان تھا۔ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی کی سائنسی مشینری کا بھی ماہر تھا۔ وہ فیکٹری کا اندرونی سیکیورٹی انچارج تھا۔ گویا یہ فیکٹری ایسے انداز میں بنائی گئی تھی کہ باہر سے کسی طرح بھی اس فیکٹری میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ یہاں تقریباً 2 ماہ کے لیے پانی اور ہوا کے ایسے انتظامات کیے گئے تھے کہ 2 ماہ تک اندر موجود افراد کو نہ ہی باہر سے پانی حاصل کرنے اور نہ ہی تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ لیکن اس کے باوجود رونالڈ نے اپنی فیکٹری کے اندر ایسے سائنسی آلات اس انداز میں نصب کر رکھے تھے
کہ اگر کوئی آدمی اندر داخل ہو بھی تو اسے انتہائی آسانی سے چیک کر کے ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ رونالڈ کا آفس فیکٹری سے علیحدہ تھا، اس کے آفس اور فیکٹری کے درمیان کوئی رابطہ نہ تھا۔ وہ بھی فیکٹری کے انچارج ڈاکٹر گلین سے صرف فون پر ہی رابطہ کر سکتا تھا، اور اس طرح ڈاکٹر گلین اگر چاہتا تو فون پر ہی اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ البتہ رونالڈ نے یہاں سیٹلائٹ ٹی وی کا خصوصی انتظام کر رکھا تھا تاکہ فارغ اوقات میں وہ اطمینان سے بیٹھ کر دنیا بھر کے چینلز ٹی وی پر دیکھ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہاٹ ویپن اس فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے وہ مکمل ہو جانے کے بعد جب پوری دنیا کے مسلم ممالک پر استعمال کیا جائے گا تو پوری دنیا کے اربوں مسلمان جل کر راکھ ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پر یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامل ہو جائے گی۔ اس لیے اسے بھی یقین تھا کہ اسے بھی کسی ملک میں کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے گا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا سامنے موجود مشین کی اسکرین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر جزیرے کا بالائی منظر آ رہا تھا، جہاں ہر طرف جزیرہ اجڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ درختوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے، جگہ جگہ پتھروں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، اور گہرے گڑھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر گلین سے کہہ کر ایئر فورس سے اوپر بمباری کرائی تھی، اور بمباری کرنے والے طیارے یہاں بمباری کر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس بمباری کی وجہ سے اوپر موجود ایشیائی ایجنٹ ہلاک ہو گئے ہوں گے، کیونکہ جزیرے پر موجود عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ اس بمباری کا اصل ہدف ہی عمارت تھی، گو اس بمباری کی وجہ سے جزیرے کے اوپر تمام تنصیبات تباہ ہو گئی تھیں، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے وہ ایک مخصوص آلے کی مدد سے نیچے اپنے آفس میں بیٹھا اس بمباری کا نتیجہ اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ گو اسے یقین تھا کہ اس بمباری کے بعد کسی کے بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ طیاروں نے نہ صرف جزیرے پر بلکہ جزیرے کے چاروں طرف سمندر میں بھی بمباری کی تھی۔ اس لیے اگر یہ ایجنٹ سمندر میں اتر گئے ہوں گے تب بھی وہ یقیناً ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جزیرے کے بالائی سطح پر کوئی زیرو اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے مشین آف کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اچانک وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس نے ایک طرف سے ایک آدمی کو کنارے پر چڑھتے دیکھ لیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 3 افراد ایک دوسرے کے پیچھے اوپر پہنچ گئے۔ حیرت ہے، یہ کہاں چھپے ہوئے تھے؟ رونالڈ نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی آنکھیں ایک بار پھر یہ دیکھ کر پھٹ گئیں کہ دوسرے کنارے سے بھی 5 افراد اوپر پہنچ گئے تھے۔ ان دونوں گروپس میں ایک ایک عورت بھی شامل تھی۔ پہلے گروپ میں ایک عورت اور 2 مرد تھے، جبکہ دوسرے گروپ میں ایک عورت اور 4 مرد تھے، اور پھر وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، لیکن ان کی آوازیں اسے سنائی نہ دے رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تیسرا گروپ ہلاک ہو گیا ہے، ورنہ اب تک وہ بھی نظر آ جاتا۔ بہرحال یہ دونوں گروپس بھی کیا کر سکتے ہیں، یہیں بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے، رونالڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین آف کر دی، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے اب ان بے بس لوگوں کو دیکھتے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کا رخ موڑا، اور پھر میز پر پڑا ہوا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے سامنے پڑا ہوا ٹی وی آن کیا، اور پھر اس پہ اپنا پسندیدہ چینل لگا کر وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی سے ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی رونالڈ اس طرح کرسی سے اچھلا کہ کرسی سمیت نیچے گرنے سے بال بال بچا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ ایس ٹی ہارن کیوں بجا ہے؟ اس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کیا، اور پھر ریموٹ کنٹرول رکھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین جس کے اوپر اسکرین تھی کے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں تک اسکرین پر دھماکے سے ہوتے رہے، اور پھر اچانک ایک منظر اسکرین پر نظر آنے لگا، اور رونالڈ اس منظر کو اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو، کیونکہ اسکرین پر ایک راہداری میں اسے 3 افراد بے ہوش پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ رونالڈ نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا، لیکن آنکھیں ملنے کے بعد بھی جب اسے اسکرین پر وہی منظر نظر آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیرت انگیز! یہ تو اس صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے کہ یہ آدمی اندر داخل ہو گئے بغیر کسی راستے کے، رونالڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس راہداری میں پہنچ گیا جہاں واقعی 3 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو واقعی یہاں ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ شاید مشین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، رونالڈ نے جھک کر ایک آدمی کو باقاعدہ ہاتھ لگا کر چیک کرتے ہوئے کہا،
اور پھر سیدھا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر یہ جیتے جاگتے انسان کیسے لیبارٹری میں داخل ہو گئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے راہداری کے بند دروازے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر دوڑتا ہوا واپس اپنے آفس میں آیا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک مشین پستل نکالا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ واپس راہداری میں آ گیا تاکہ ان تینوں کا خاتمہ کر دے، لیکن پھر یکلخت ایک خیال کے آنے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ انہیں مارنے سے پہلے ان سے وہ راستہ معلوم کرنا چاہیے جس راستے سے یہ یہاں تک آئے ہیں، ورنہ ان کے دوسرے ساتھی بھی اس راستے سے اندر داخل ہو سکتے ہیں، رونالڈ نے کہا اور ایک بار پھر واپس مڑا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک شیشی نکالی جس سے ہر قسم کے بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الماری کے نچلے خانے میں موجود ایک بیگ نکال کر باہر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے اس نے ہتھ کڑیوں کے 3 سیٹ نکالے اور انہیں لے کر وہ ایک بار پھر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ مشین پستل اس کی جیب میں تھا۔ اس نے راہداری میں پہنچ کر سب سے پہلے ایک ایک کر کے ان تینوں کے ہاتھ ان کے حکم میں کر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالیں اور پھر اس نے جیب سے مشین پستل نکال کر ان تینوں ہتھ کڑیوں کے بٹنوں کو مشین پستل کے دستے سے اچھی طرح کوٹ کر چوڑا کر دیا۔ اب یہ ہتھ کڑیاں کسی صورت بھی نہ کھولی جا سکتی تھی، اس لیے اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ اب چاہے یہ جتنے بھی تربیت یافتہ ہوں، یہ ہتھ کڑیاں نہیں کھول سکتے۔ چنانچہ اس نے جیب سے وہ شیشی نکالی جو اس نے الماری سے اٹھائی تھی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شیشی کا دہانہ ایک آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ پھر یہی کارروائی اس نے باقی دونوں آدمیوں کے ساتھ بھی کی اور پھر شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے شیشی کو جیب میں ڈالا اور مشین پستل ہاتھ میں لے کر وہ دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔